बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरियम बीबी के नाम दो पैगाम हैं। एक पैगाम के ऊपर मरियम बीबी ने फ़ौरी तौर के ऊपर अपना रिस्पॉन्स, अपना रद्द अमल और अहकामात वो जारी कर दिए हैं, लेकिन दूसरे पैगाम पर शायद वो अभी कान धरने के लिए तैयार नहीं है। वो दूसरा पैगाम किसका था और वो पैगाम क्या था? और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाक की सतह के ऊपर मुज़ाकरात हुए, मुलाकात हुई और मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के साथ तय कर लिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लिया गया। ये भी ये ख़बर है। और सबसे अहम ख़बर जो है वो कश्मीर की है। कश्मीर में इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बड़ी मुतहरिक है और उसने 29 तारीख को लॉकडाउन की कॉल दी थी। कोई 38 के करीब 38 नुकात जो थे वो उसकी एक चार्टर ऑफ डिमांड था। उस चार्टर ऑफ डिमांड के 90% बल्कि आप 98% कहें मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे, या चलें 97 आप कह लें, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि उनके तकरीबन 2 मुतालबात के अलावा बाकी सारे के सारे मुतालबात जो थे वो मान लिए गए थे। अब ये जो 2 मुतालबात थे इन पर भी पेशरफ्त जो थी उसके लिए हुकूमत ने अपनी आमादगी ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने इसके ऊपर कान नहीं धरे और अवामी एक्शन कमेटी मुज़ाकरात से उठ गई। ये मुज़ाकरात क्यों नाकाम हो रहे हैं और अवामी एक्शन कमेटी का इतना सख्त रद्द अमल क्यों है, ये बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल है। और इसके डांडे आपको पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की सरज़मीन पर नज़र नहीं आएंगे। ये एक खौफनाक किस्म की एक फ़ॉल्ट लाइन को एक्टिव किया है भारत ने, और भारत का साथ दे रहे हैं वो नेशनलिस्ट कश्मीरी जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और उनके पॉलिटिकल डिज़ाइंस हैं, उनका सियासी एजेंडा है और वो एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार कश्मीर कायम करना चाहते हैं जो ना भारत के ज़ेर इंतज़ाम हो, भारत के ज़ेर तसल्लुत ना हो, और वो पाकिस्तान के साथ जो आज़ाद हैसियत में है वो भी ना हो, उसकी आज़ाद हैसियत। वो 2 मुतालबात क्या थे? वैसे तो 38 मुतालबात जो हैं वो बड़े लंबे चौड़े नहीं थे। उनमें से 3 मुतालबात इस तरह के थे कि एक के ऊपर एक मुतालबा इस तरह का था कि जो काबिल अमल नहीं है, और वो मुतालबा ये था कि 5 kVA से ज़्यादा जो लोड है बिजली का, इस पर भी नर्ख जो हैं वो बहुत कम रखे जाएं। यानी कमर्शियल बुनियादों के ऊपर, ज़ाहिर है कि 5 kVA का जो लोड है ये कमर्शियल बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल होने वाली बिजली के ऊपर ही लागू होता है, और वहाँ पर भी नॉमिनल रेट वो कह रहे थे वो लें। इस पर भी हुकूमत मान गई थी, लेकिन जो 2 मुतालबात के ऊपर हुकूमत नहीं मान रही थी, नंबर 1 कि महाजरीन की जो सीटें जम्मू की 6 और 6 वादी कश्मीर के महाजरीन की जो सीटें हैं वो चूँकि महाजरीन पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं और उनके लिए वो 12 नशिस्तें जो है वो मुख्तस हैं, तो उनका ये कहना है कि ये इन नशिस्तों के ज़रिए जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है ये मैनिपुलेट करती है और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना लेती है, जोड़ तोड़ कर लेती है, तो ये वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। अब इसमें आइन में तरमीम करने की ज़रूरत थी, और वज़ीर आज़म जब लंदन थे तब वहाँ से उन्होंने अपनी काबीना के 2 अरकान, इंजीनियर अमीर मुकाम साहब और जनाब तारिक फजल चौधरी साहब को कश्मीर जाने का कहा। वहाँ पर जाकर उन्होंने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात इन्हीं 2 शराइत के ऊपर, जो दूसरी शर्त है वो ज़्यादा खौफनाक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि गैर मुल्की फ़ोर्सेस का इनखला, कि गैर मुल्की फ़ोर्सेस को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये गैर मुल्की फ़ोर्सेस कौन सी हैं? यानी ये पाकिस्तान की फ़ौज को वो कहते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर से निकल जाए, या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है वो भी वहाँ से निकल जाए। क्या ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, क्या ये भारत का कब्ज़ा आज़ाद कश्मीर के ऊपर करवाना चाहती है? ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीर से निकल के आ जाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल से, तो फिर इंडियन आर्मी जो है वो आगे बढ़ेगी, आगे कब्ज़ा कर लेगी। क्या ये चाहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर है ये भी मकबूजा जम्मू कश्मीर का पार्ट बन जाए, उस पर उसको भी इंडिया अपना हिस्सा बना ले, कब्ज़ा कर ले? ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो है वो कम अज़ कम अवामी एक्शन कमेटी के पास नहीं है। और ये मुतालबा कहाँ से आया है? ये मुतालबा या तो इंडियन जो सरकार है उसका ये शाखसाना लगता है, और तो कोई इसका कोई बेनिफिशरी है नहीं, या फिर ये जो इंडिया के इशारों के ऊपर नाच रही है वो कश्मीरी क़यादत जो कहती है कि जी के आज़ाद कश्मीर होना चाहिए, ख़ुद मुख्तार कश्मीर होना चाहिए।
کیا انڈیا اور پاکستان دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو بون آف کنٹینشن ہے وہاں پر کوئی اور خطہ خود مختاری والی زندگی گزار سکتا ہے؟ پریکٹیکل ہو کے سوچیں، نہیں گزار سکتا. ایک چھوڑے گا قبضہ، دوسرا قبضہ کر لے گا. اور یہ 10 مئی کو ہم دیکھ چکے ہیں اور دنیا آبزرو کر چکی ہے، دنیا دیکھ چکی ہے کہ اس طرح کا اگر اتنا آسان تر نوالا ہوتا تو اب تک کشمیر کو، ہمارے جو آزاد کشمیر ہے، اس کو انڈیا ہڑپ کر چکا ہوتا. تو یہ کام تو ہو نہیں سکتا. یعنی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر مکمل قبضہ انڈیا کر لے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور وہ جو تقسیم کا ایجنڈا تھا یہ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے جس کی تکمیل پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیریوں کے پاس جو استصواب رائے ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کے اوپر عمل ہو. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280. اور اس کے اوپر عمل کروانے کے لیے ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، وہاں پر جو بھی شرائط ہیں ان کے مطابق اقوام متحدہ کی جو بھی اس نے رولز طے کیے تھے، جو اصول طے کیے تھے، اس کے مطابق ہی کام ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. تو نقطہ صرف یہ ہے کہ یہ خدمت کس کی کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے جو عام لوگ ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن کیا وہ عقل نہیں کرتے؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ جس لیول کے اوپر لے گئے ہیں اس تحریک کو، یہ ہڈن ایجنڈا ہے، صاف نظر آ رہا ہے. ورنہ مرنے مراننے کے اوپر تو پھر اس طرح کے مطالبات کے اوپر مجھے بجلی سستی چاہیے، 2 روپے نہیں 3 روپے چاہیے، 4 روپے نہیں 5 روپے چاہیے، آٹا مجھے اتنے روپے چاہیے، بیوروکریسی کی تنخواہیں مجھے اتنی چاہیے، اس طرح کے مطالبات رکھنے جو قابل عمل نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ حل ہی نہیں کرنا چاہتے بلکہ یہ معاملہ بگاڑنا چاہتے ہیں. بگاڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ اب اس میں جو ہمارے غیر جانبدار وہاں پر صحافی ہیں اور جو مبصر ہیں، جو دانشور ہیں، جو انٹیلیجنشیا ہے کشمیر کی، وہ تو اس کو ایک انٹرنیشنل ایک سازشی مفروضہ ایک وہ گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جی لداخ میں بھی ایک ٹائم کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ایک دم سے وہ گیئر اپ ہو گئی ہیں اور انڈیا کے ہاتھ میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، تو کوئی تیسری فورس وہاں پر ایکٹیو تو نہیں ہے. یہ ہمارے جو کشمیری انٹیلیجنشیا ہے ان کا کہنا ہے، یا کم از کم ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل فورسز ہیں، وہ یہاں پر آ کے بیٹھنا چاہتی ہیں. اور یہاں پر بیٹھ کے وہ یہ اگر آپ اس کی لوکیشن دیکھیں، جو جغرافیائی پوزیشن ہے وہ دیکھیں، تو وہ پاکستان کو کنٹرول کر سکتی ہیں وہاں پر بیٹھ کے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہاں پر بیٹھ کے وہ چین کو کنٹرول کر سکتی ہیں، رشیا تک کی نگرانی کر سکتی ہیں، بھارت کو بھی مانیٹر کر سکتی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ساری صورتحال میں معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کشمیر میں اس وقت 4 جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جان سے جا چکے ہیں. 3 پولیس والے جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں اور ایک جو ہے وہ راگیر عورت جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تحریک کو جان بوجھ کے تشدد والی تحریک بنایا جا رہا. یہاں پر کچھ لوگوں کو، کچھ قوتوں کو لاشیں چاہیے اور وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. تو اس وقت میری اطلاع کے مطابق وہاں پر آپریشن جاری ہے اور وہ آپریشن کرنے والی جو فورسز ہیں وہ آپریشن کر کے رہیں گی. اور یہ کوئی اتنا آسان اور کوئی اتنا جس کو آپ کہتے ہیں کہ حلوہ نہیں ہے جس کو یہ تھرڈ فورس یا انڈین لابی جو ہے وہ اس کو ہضم کر جائے گی. یہ پاکستان کا حصہ ہے. آزاد کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، بلکہ پورا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. اس کو کوئی بھی اپنی شاہ رگ جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر چھری نہیں چلنے دیتا. پوری مزاحمت ہوگی، مکمل مزاحمت ہوگی، میری اطلاع یہ ہے. اور حکومت اس کے لیے تیار ہے، بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے،
ابھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کے خصوصی آپ ایلچی کہہ لیں شہباز شریف صاحب کے طارق فضل چودھری صاحب، وہ ایک بار پھر دعوت دے چکے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ مذاکرات ویسے کس بات کے اوپر ہونے ہیں؟ جو ڈیمانڈز تھی ان کی وہ پہلے بھی مانی گئی تھی، اب بھی مانی گئی ہے، لیکن یہ دو جو ہے اس کے اوپر بھی میری اطلاع کے مطابق جب یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے میر مقام صاحب کے اور طارق فضل چودھری صاحب کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان دو ایشوز کے اوپر چونکہ یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی نے یہ آئینی ترمیم کرنی ہے، اس میں پاکستان کا عمل دخل نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، یہ بس آپ کر دیں۔ بھئی کیسے کر دیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اب بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ میری اطلاع کے مطابق جس طرح میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ پاکستان جو ہے وہ آخری حد تک جائے گا۔ یہ جو شرارت کر رہے ہیں، یہ جو کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور مذاکرات کی جہاں تک بات ہے تو مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رہے گا، اور افہام و تفہیم کے ذریعے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں پاکستان پہنچوں گا اور میں ایکشن کمیٹی ہے اس کے نمائندوں سے ملاقات کروں گا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بات اب وزیر اعظم کو اکیلے نہیں بلکہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو انٹروین کرنا پڑے گا اس میں، اور بات چیت جو ہے وہ اس کو بات چیت کے ذریعے ہی سارے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور بڑا قوی امکان ہے کہ یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ خراب کرنے والی بڑی قوتیں ہیں، تو اتنی آسانی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ یہ مسئلہ سلجھنے والا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے، یہ حکومت ختم کر دی جائے، ایمرجنسی وہ جو آرٹیکل 53 اور 56 ہے اس کو ایکٹیو کر کے پرووک کر کے یہاں پر کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہ بنا دی جائے۔ اور باقی جو ہے وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ جس کا یہ خیال ہے کہ اس کو جان بوجھ کے سابقہ دور میں عمران خان صاحب کے دور میں ڈسکریڈٹ کیا گیا۔ عمران خان والا جو تجربہ ہے وہ پاکستان کے گلے پڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی گلے میں پڑا ہوا ہے، اور پاکستان کے اس صوبے میں جو کے پی ہے وہاں پر بھی آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے، اور اوپر سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ وہاں پر بھی آپریشن نہیں ہوگا۔ وہ جن طالبان کو لے کے آئے تھے وہ ان کی سپورٹ ابھی بھی کر رہے ہیں، اور جن طالبان کی حکومت کو انہوں نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں ان کو بھی وہ ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں، اور اپنے وزیر اعلیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے وہاں مذاکرات کرو افغان گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو آزاد کشمیر میں بھی یہ وہی فساد ہے جو پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے والوں نے بیک وقت پورے ملک میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان سمیت لانچ کیا تھا، یہ وہ گلے پڑے ہوا ہے۔ اور اس پروجیکٹ کے تحت وہاں کی جو پولیٹیکل فورسز تھیں ان کو جس طرح پاکستان میں انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہاں پر بھی مسلم کانفرنس کو بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ کو وہاں پر انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا تھا۔ اب بھگتنا پڑ رہا ہے، بھگتے ہیں اب۔ اور ایک یہ بھی خیال ہے وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو جو پاکستان رعایتیں دیتا ہے پھر چھوڑ دے رعایتیں دینی، پاکستان سبسڈیز جو دیتا ہے کہ یار یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ انڈیپینڈنٹلی اس طرح سے نہیں چل سکتے، ان کے آمدن کے ذرائع وہ نہیں ہیں۔ آدھا کشمیر بلکہ پونا کشمیر پاکستان میں نوکریاں کرتا ہے، اور کشمیری جو ہیں وہ پاکستانی کوئی ان کے اسپیشل سٹیٹس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں نہ کوئی جائیداد خرید سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز اس طرح کا کام کر سکتا ہے، نہ وہاں پر جابز لے سکتا ہے۔ اور جو کشمیری ہیں وہ پاکستان میں رہتے بھی ہیں، اور 100 دفعہ یہ ان کا اپنا ملک ہے، لیکن دیکھیں کہ طرز عمل کیا ہے، یہ بھی ذرا اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہاں پر رہ بھی سکتے ہیں، جائیدادیں خریدتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، اور ادھر بھی ان کے پاس جو ہے وہ دوری شہریت کہہ لیں، اور دورے فائدے ہیں ان کے پاس، کشمیر میں الگ سے، پاکستان میں الگ سے۔ وہ پاکستان کے بھی شہری ہیں، آزاد کشمیر کے بھی شہری ہیں۔ ہم پاکستان کے جو شہری ہیں وہ آزاد کشمیر کے شہری نہیں ہو سکتے بائی لاء، اور نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا خطہ ہے، یہ ان کی ریاست ہے، ان کا ملک ہے، آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، ملک تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان جو ہے اس کی طرف سے کوئی اس طرح کی قدغن نہیں ہے۔ یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں یہ وہ اپنے عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی جان جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا آپ پاکستان نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ آپ پاکستان کو اور بھارت کو ایک سٹیٹس کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں
کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح انڈیا نے کشمیر کو ہضم کر لیا، اپنا حصہ بنا لیا، پاکستان بھی اس طرح کر لے؟ پھر یہ وہ اپنے لوگوں کو وہاں پر باور کروا رہے ہیں کہ یہ ظلم مت کریں اپنے ساتھ. اور پھر یہ بھی کہ پاکستان اگر آج ان سے ایک ہاتھ کھینچ لے کہ جی چلیں مرحلہ وار آپ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، آپ کریں جو کرنا ہے، آپ خود مختاری کی طرف بڑھیں، تو پہلے معاشی خود مختاری کی طرف تو جائیں نا. یہ نوکریاں شوکریاں پاکستان میں ختم کریں. یہ جو پاکستان آپ کو گرانٹس دیتا ہے، جو سبسڈیز دیتا ہے، وہ ختم کر دیں. بجلی وہ ہے جو پاکستان استعمال کرتا ہے، اور کتنی کی استعمال کرتا ہے کشمیر سے آئی ہوئی بجلی. تو بڑی خوفناک صورتحال ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو عام کشمیری ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہے، لیکن یہ ہائی جیک ہوا. میری ایک آفیشیل سے بات ہو رہی تھی حکومت کے بندے کے ساتھ. وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ اب تو شاید معاملات جو ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہے. اب یہ ہائی جیک کر لی ہوئی ہے نیشنلسٹوں نے. وہ نیشنلسٹ جو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انڈین سفارتخانوں کے ساتھ ٹچ بٹنا دی جوڑی. تو بڑی پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ہوش مندی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. باقی جو ہے وہ مریم بی بی کا ایک جو ان کے نام پیغام تھا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا، بڑا زبردست ان کا میسج تھا. انہوں نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ صاف ستھرا پنجاب کی بات کر رہی ہیں، کمپین چلا رہی ہیں، لیکن میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، آپ کے نام پیغام ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو اس کے لیے ٹرین کریں کہ وہ جو ٹافی چاکلیٹ کا ریپر جو ہے وہ جہاں دل کرتا ہے پھینک دیتے ہیں. یہ ان کی ٹریننگ کے ذریعے ان کی عادت تبدیل کریں. انہیں بتائیں کہ ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے، اور اگر ڈسٹ بن پاس نہ ہو تو کوئی جو ہے وہ کوئی شاپر، کوئی اس طرح کا جو انویلپ ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور جو کچرا ہے وہ اس میں ڈالیں. اور جو ہی آپ کو کوئی نظر آئے کیا اس کو کہتے ہیں جی ڈسٹ بن، تو اس میں اس کے سپرد کر دیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیں. تو یہ ٹریننگ ہو جائے گی. اور یہ آج اگر ٹریننگ شروع کریں گے تو آنے والے 10-20 سال میں جب یہ کارآمد شہری بنیں گے پاکستان کے، پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، تو ان کی یہ ایک عادت ڈیولپ ہو چکی ہوگی. اور یہ ان کو سمجھائیں، یہ جو سوشل ہیبٹس ہوتی ہیں ان کو امپروو کروائیں ان کے، کہ بس میں کس طرح سوار ہونا ہے، ہاسپٹل میں موبائل آف رکھنے ہیں، مسجدوں میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے. بڑی ڈیٹیل ان کی گفتگو تھی. تو مریم صاحبہ نے ان کی جو ویڈیو کسی نے ٹویٹ کی تھی اس کو انہوں نے کوٹ کر کے یہ کہا ہے جو وزیر تعلیم صاحب ہیں رانا سکندر حیات صاحب کو کہ پلیز گیٹ اٹ امپلیمنٹڈ فرام ٹمارو، کل سے کر دیں. اب یہ کام تو مریم بی بی نے کر دیا، لیکن قمر زمان قاہرہ صاحب کا جو میسج ہے اس کے اوپر مریم بی بی جو ہے وہ کیا کہیں گی کیا نہیں کہیں گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ مریم بی بی نے پچھلے 2-4 دن سے جو پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو ذرا ٹینشن دی ہوئی تھی، اور نام انہوں نے نہیں بھی، پہلے تو خیر نام لیے، اس کے بعد نام نہیں لیے، اور پنجاب کی طرف انگلی اٹھی تو انگلی توڑ دی جائے گی، یہ ہے وہ ہے، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے رسپونڈ کرنا شروع کیا. تو آج قمر زمان قاہرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی لاہور میں، اور بڑی مدبر آدمی والی وہ پریس کانفرنس تھی. وہ مدبر ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ماضی کی کیس ہم نے سیکھا ہوا ہے، ہم نے COD سائن کیا، یہ کام، یہ حرکتیں، یہ زبان، یہ الزام، یہ لہجے، یہ سب کچھ ہم کو آتے ہیں. لیکن میں اپنے لوگوں کو بھی کہوں گا، اور مریم بی بی ہماری بیٹی ہیں، ہماری بہن ہیں، وہ خاتون ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی کہ آپ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، آپ شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈر ہیں. آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو معاملات کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں جہاں سے پرابلم شروع ہو جائے. تو یہ ہم نے تو تنقید جو ہے یا جو اپنی رائے دی ہے وہ تو پنجاب حکومت سے متعلق دی ہے، انتظامیہ سے متعلق دی ہے. پنجاب کو تو کسی نے بطور قوم، بطور صوبہ کسی نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. تو بڑی اچھی ان کی پریس کانفرنس تھی. مریم بی بی کو انہوں نے میسج دیا کہ مریم بی بی ذرا جذباتی مت ہوں آپ، مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جوان سال ہونے کے باوجود اتنے جذباتی نہیں ہوتے، انہوں نے کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی، آپ بھی نہ دیں. ان کا بڑا ایک دردمندانہ سا پیغام تھا. مریم بی بی نے اس کے اوپر جس وقت یہ گفتگو کر رہے تھے اس سے تھوڑی دیر پہلے مریم بی بی مری میں جو تھیں وہ ایک نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کا افتتاح کر رہی تھیں. تو انہوں نے وہاں پر بھی نام تو خیر نہیں لیا، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی اس کا ایک آخری جملہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی کہ بہت سے لوگوں نے خالی اعلانات اور جھوٹے وعدے کیے، اعلانات کرنا آسان ہوتا ہے لیکن کام کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ غالباً ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا.
البتہ آگے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا لیکن ہم دفتر میں نہیں بیٹھے. جو کہتا ہے کہ وہ چپ کر کے کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے, ہم نے بغیر وعدوں کے کام کیے. تو یہ بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بظاہر لگتا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے. اور جب یہ دونوں رہنما یعنی کہ مریم بی بی ٹارگٹ کر رہی تھیں نام لیے بغیر, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ صاحب ہیں وہ ایک التجانہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور بڑی میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی والوں کو میرا یہ جملہ اچھا نہ لگا ہو التجانہ, لیکن ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ ایک صلح جو آدمی والا تھا, اور وہ کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خرابی پیدا ہوگی, ہم خرابی نہیں پیدا کرنا چاہتے. اور جو ہم نے حکومت میں حصہ نہیں لیا وہ اس لیے نہیں لیا کہ اگر حکومت اچھے کام کرتی ہے, یکسوئی کے ساتھ کرتی ہے, تو اس کا کریڈٹ بھی حکومت کو جائے. ہمیں تو جب اس حکومت کی ناکامیاں ہیں وہ اس کے تانے ملتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے, تو ہم تو کوئی فائدے میں نہیں ہیں, یہ ان کا کہنا تھا. حالانکہ میرا خیال اس سے ذرا مختلف ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کی ایک بڑی خوبصورت ایک پولیٹیکل موو تھی, اور جس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. ان کو کتنا فائدہ ہوا کتنا فائدہ نہیں ہوا یہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی تک تو نہیں ہو رہا, لیکن چلیں بہرحال ابھی کوئی وقت آیا بھی نہیں ہے کہ ہم نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر لیں. لیکن جو ان کی ساری گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ ذرا ہلکے ہاتھ چلیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ابھی ہم نے بڑے سارے کام کرنے ہیں. تو اسی وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں اسپیکر صاحب کے چیمبر میں رانا ثناء اللہ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, اسحاق ڈار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے, نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور معاملات کو فہم تفہیم کے ساتھ آگے بڑھانے کا کہہ رہے تھے. لیکن میرے پاس سعید چوہی صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں, ایک اطلاع ہے کہ سعید چوہی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جی کہ کل جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے معذرت کی تھی, یعنی اس تند و تیز لب و لہجے کے اوپر جو مریم بی بی کا تھا, تو اس پر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے مائنڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی کہ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سٹانس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی, یہ بیسیکلی اپنی سپیس پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں سپیس جو ہے وہ کھو چکی ہے اور وہ واپس سپیس لینا چاہتی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حقیقی اپوزیشن کے کردار میں ڈھالنا چاہتی ہے, یا اس کو وہ دینا چاہتی ہے, یا وہ سمجھتی ہے کہ یہی اپوزیشن ہے ان کی. تو یہ بیسیکلی ایک نئی سپیس کریٹ کرنے کی ایک کوشش ہے, اور اس میں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے, کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت اپوزیشن بالحاظ عہدہ یا پارلیمانی پوزیشنز کے اعتبار سے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور پاکستان تحریک انصاف سے اب یہ جو اپوزیشن والا جو محاذ ہے وہ بھی شاید اس کے ہاتھ میں یہ دونوں پارٹیاں نہیں رہنے دینا چاہتی. آپ اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ جو فرمائشی گولہ باری ہے یا جو بھی آپ کہنا چاہیں, ایون کہ پاکستان جو جمعیت علماء اسلام ہے فضل الرحمان گروپ صاحب, فضل الرحمان گروپ, ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ فرمائشی گولہ باری ہے, فرینڈلی اپوزیشن ہے, نورا کشتی ہے, اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ غیر اعلانیہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو اور آپس میں نان شیئرنگ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ بڑے میچور پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, بڑے میچور پولیٹیکل لیڈرز ہیں, یہ معاملات اس حد تک بھی نہیں لے کے جائیں گے کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہو. اور یہ وہی سپیس جو ہے وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں اپنی پنجاب میں, وفاق میں, سندھ میں. اور پاکستان تحریک انصاف جو اپنی نالائکیوں کی وجہ سے نیشنل ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتی. علی امین گنڈا پور آ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور جا رہے ہیں, علی امین گنڈا پور یہ ہے, علیمہ بی بی فلاں کی ایجنٹ ہے, یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, اور عاصم منیر میں تمہارا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا. یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا جو ریئل اپوزیشن ہے اس کا ایک فقدان ہے, سپیس پیدا ہو چکی ہے, اور اس خلا کو پر کرنے کی یہ کوشش ہے. اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.